अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाजरीन, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ना, ये मैंने एक सीरियल शुरू की है और चूँकि बड़ा ये इशू बना हुआ है, मैं इस इशू की जो है गाहे बगाहे आपको जो है जो भी मालूमात मेरे तक पहुँचेंगी मैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और बिल्कुल गैर जानिबदार होकर जो है ना मैं इस सारे वाक़े की रिपोर्टिंग करने की कोशिश करूँगा। नाजरीन, मैं आपको कुछ वाक़या याददाश्त आपकी जो है ना इसको मैं रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो आप तक मैसेज मैं पहुँचाना चाहता हूँ ना उसको समझने के लिए पहले आपको तारीख़ के जो है ना और आपको पलट के देखना होगा। नाजरीन, कुछ लाहौर की जो है ना तारीख़ इस तरह से लिखी जाएगी कि जो 80s की दहाई थी ना, ये जाहल गमवार और जो उजरती कातिल थे ना उनका और सियासतदानों का जो ना अरूज और यानी कि बड़ा पावरफुल जो है ना ये दहाई में इनका जिक्र किया जाएगा। अब 90 की जो दहाई थी ये यानी 90 to 2000 ये तालिब इल्म जो स्टूडेंट्स थे, यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन है और ये जितने भी शूटर्स वगैरह जितने भी मैंने आज तक इतने प्रोग्राम किए, आप खोल के देख लें उनकी डेट सब और दहाई चेक कर लें, वो 90s की दहाई है। उसके बाद आप आ जाएँ 2001 की दहाई, 10 साल का ये अरसा जो होता है ना इसको एक दहाई कहा जाता है। ये वकला का ये मुशर्रफ दौर में जब वो वकला ने एक तहरीक चलाई और जब तक उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुल्क बदर नहीं कर दिया उतनी देर तक वो तहरीक जो है ना इतना ज़ोर पकड़ गई थी कि इस दहाई को वकला की ताकत और अरूज का जो है ना दौर कहा जाएगा। उसके बाद नाज़रीन 2011 से लेकर आज आप देखें कि 2022 आ गया और मुसलसल जो है ना सहाफ़त पे अरूज चल रहा है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हर 10 साल के बाद जो है ना किसी भी मुल्क का फैशन का, लोगों के लिविंग स्टाइल का, लोगों के चेहरों का, उम्र का, शक्लों का, हर चीज़ का रद्दोबदल जो है ना, चूँकि ये जब तारीख़ और कैलेंडर लिखा गया था ना तो इनके दहाइयों के साथ जो है ना एक कल्चर चेंज होने के लिए ये डेट और ये मुकर्रर ये दिन ये टाइम जो है ना ये इनको किया गया सालों में, महीनों में, हफ्तों में, कि अगर किसी की उम्र का बताना होगा तो जब साल का तयन नहीं होगा कि ये 365 दिनों का है तो किस तरह उसकी उम्र का तयन। तो ये सारी जो है ना उस वक्त ये हुई जब ये अल्फाज निकल रहे थे, तहरीरें बन रही थी, तो पता नहीं कब से सिलसिला चलता आ रहा है। नाजरीन, मैं आपको ना पहले एक वाक़या सुनाता हूँ। आपको पता है कि मेरे भी मामला जो लाइफ पे ना थोड़े गड़बड़ वाले थे, कोई खिंचतरू होती रहती थी, पर्चे वगैरह होते थे और चूँकि मुखालफत थी, वालिद और भाई मर्डर हुए थए, तो चूँकि मैं आपको बताता रहता हूँ मैं बड़ा होशियार था ना, तो तेज़ था। ये मर्डर शर्डर ये शूटर मूटर मेरे ऊपर ऐसा लेबल ही नहीं है, इतनी मैंने सारा पता नहीं और क्या क्या लेबल हैं, लेकिन ये शूटर मूटर या इस तरह का काम मेरे ऊपर जो है ना इल्ज़ामात मेरे ऊपर नहीं है, कतई तौर पे नहीं है। कोई बंदा भी अब नीचे बता दे। हाँ, ये है झगड़े, मर्डर के पर्चे और इस तरह के बड़े मामला चले। एक सहाफ़ी था जी, वो बड़ा मशहूर है और उसका बड़ा नाम है, और मैं उसका नाम क्यों लूँ, आपको मेरा भाई है, बेचारा इतना प्यार मेरे से करता है ना, तो मैंने भी जो है ना उसके साथ उसको इतना जिज नहीं किया हुआ था कि वो मेरी जान का दुश्मन बन जाता, और ना ही उसने या यूं कह लेंगे मैंने ना ही उसको इतना मौका दिया था कि वो मुझे जिज करता कि मैं उसको मारने तक जाता। ये इंसान के ना, मैं आपको कहता हूँ तो प्रोग्राम्स मेरे खोल के देखें, मैं कहता हूँ आपको कि जब भी दुश्मन के साथ आप दुश्मनी करते हैं ना, अपने अंदर रवैये के अंदर, किरदार के अंदर, लोगों की उठक बैठक के अंदर अपने अंदर इतनी की लचक रखें कि आपके हवा बाहर ये निकले कि यार ये बंदा फौरी तौर पर फायरिंग नहीं करेगा। इससे क्या होगा, आपके ऊपर अटैक होगा और टांगों शांगों पर गोलियाँ लगेंगी, अगला कहेगा यार इसमें सुलह या इस चीज़ की गुंजाइश निकल आएगी, ठीक है ना। और अगर आपको पता हो कि आगे वकील है, आप उस पर फायर कर रहे हैं तो उसको आप ज़ख्मी करेंगे, तो मुझे ये बताएं कि कौन पागल का पुत्र है। फिर उसके ऊपर वो कोई बंदा भी जो है ना, मेरे बेटे वकील हैं, भाई वकील हैं, मेरे वालिद साहब जो है अंधी गोली का जो है निशाना बन गए, उनकी मौत भी जो है वर्दी के अंदर, वो लॉयर थे, बहुत अजीम कानून का एक बाब ख़त्म हो गया था जिसे मेरा फादर कत्ल हुए हैं। तो आप ये देखें, इसके बावजूद मैं कोई जेन्युइन बात आपको बताऊँगा ना कि अगर आपने किसी को मारना है तो अगर आपको पता है वो वकील है तो कतई तौर पर उससे पंगा ना लीजिएगा। ये मैं नहीं, ये खल के खुदा, ज़्यादातर लोग आपको यही बात करेंगे। और अगर आपको पता होता है कि मैं इसको मार ही दूंगा तो पहले ये चेक कर लीजिएगा उसके घर में कोई और वकील तो नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये ज़रा तेज़ होते हैं। बच्चा जब वकील बन जाए ना तो उसको आपने बिल्कुल एतबार नहीं करना, वो आपसे 100 कदम आगे चलेगा। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, जिनके बच्चे वकील हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे, ये डेढ़ होशियार बन जाते हैं। इसी तरह जो है ना जर्नलिज्म जो है ना ये भी एक शूटर्स यानी क्राइम की जो बीट है ना
اخبارات کے اندر میں نے چونکہ اخبار کیا ہے اور میں نے 3-4 سال جو ہے کروڑوں روپے کا مجھے نقصان ہو گیا, میرے مقدر میں تھا, میں نہیں کامیاب ہو سکا. الیکٹرانک میڈیا کا دور تھا اور دنیا چینل, ایکسپریس, جیو تو پہلے تھا نا, تو باقی ایکسپریس, دنیا چینل, اس کے علاوہ اور کئی جو چینلز ہیں وہ لانچ ہو گئے ہیں, ان کی ٹیسٹنگ ٹرانسمیشنز چلنی شروع ہو گئیں, اور ہم اخبارات کے جو ہے نا سروائیو کرنے کی جو بیسک ہوتی ہے وہ بزنس جو ہوتا ہے نا سیکشن ہوتا ہے ہمارا. وہ لوگوں نے اشتہارات ہمیں دینے کے بجائے الیکٹرانک میڈیا پہ چلے گئے, تو ہم جو ہے نا نقصان کا میں نے زیادہ نقصان کرنے سے جو ہے نا بہتر یہ سمجھا کہ میں اخبار کو بند کر دوں. یہ 2007 میں ہم نے روزنامہ محاذ کے نام سے, میں اس کا چیف ایگزیکٹو تھا, پوری بلڈنگ میری جو ہے بڑے بڑے اچھے جرنلسٹ یہاں پہ جاب کرتے تھے, پورا ایک یعنی کہ ٹیم ورک تھا. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا ہوں کہ میرا نا معاملات کسی جرنلسٹ کے ساتھ نا پھڈا پڑ گیا, بڑا مشہور آدمی ہے یار, وہ بندہ بھی بہت اچھا ہے, بس مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. میں آپ کو لچک کی بات بتانے لگوں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ جاتے ہیں نا کسی نقصان کرنے کی حد تک, اس میں لچک رکھ کے جاؤ یار. آج وہ میرا بھائی ہے اور میں اب وہ ہنسے گا میرا پروگرام دیکھ کے نا, پتہ اگر آپ زیادہ ضد کریں گے میں آپ اس کا نام بھی لے دوں گا, لیکن وہ نام لینے سے یار وہ بڑا مشہور ہے, بڑی زیادہ اس کی عزت ہے, وہ جاتا ہے پولیس افسروں کے کمروں میں تو اس کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے وہاں پہ. خیر میں نے نا ناظرین وہ اس کو نا میں لڑکوں کا اس کو پکڑ کے لے آؤ بیٹھک میں, لڑکے لے کے میرے بوائز جو ہوتے تھے میرے ساتھ, جو میری جان کی حفاظت کے لیے دشمنی کی وجہ سے مجھے ساتھ رکھنے پڑتے تھے, وہ پکڑ کے لے آتے ہیں. میں نے اندر سے کینچی منگوائی اور میں نے اس کے کان کے اوپر رکھ کے نا کینچی, تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, پرچہ جو ہے نا یہ ہم بھی ایک بگول دیتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے, چلو باقی جھوٹے ہو گئے تو چلو ایک سچا بھی ہو جائے. کیونکہ میں نے زندگی جو گزاری ہے نا ایک فکرے پہ گزاری ہے, دیر از نو کمپرومائز آنر اینڈ ڈگنیٹی, کہ عزت اور رتبے کے اوپر کسی چیز سے کمپرومائز نہیں. جان تو جانی ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہے, گھبرانے والا اس میں کون سا کوئی معاملہ ہے. تو عزت اور رتبے پہ نا کوئی کمپرومائز میں تو نہیں کم سے کم کرتا, اور کسی کا مجھے پتہ نہیں. جب میں نے کینچی رکھی نا تو وہ مجھے نا بڑا اوئی کر کے نا پڑکا ہے تھوڑا سا نا اور میں نے اس کو کیا کہنا یار, ایک کان کسی کا بندہ کاٹ سکتا ہے, یہ جسم کا ایک اعضاء ہوتا ہے, تو بس یہی تھا نا تھوڑی سی کینچی مار کے خون شون اس کا نکال کے صحیح کر لینا. خیر میں نے جب اس کا کان کے اوپر لگائی ہے نا کینچی, تو آپ یقین کرو اوئی کر کے بولا ہے, تو میرے ساتھ جو میرے جو بوائز ہیں نا وہ ہنسنا شروع ہو گئے, یہ کیا ہوا ہے. وہ مجھے کہتا ہے اللہ دے واسطے میرا کان چھاڑ دیو. تو میں نے کہا میں تیرے کانوں کی کرنے ہیں, کانوں کی کیا رہے ہیں 10 منٹ. میں نے نا اس کو بتایا, میں کہا یہ شٹر لگا ہوا, شٹر ہوتا ہے یہ جب آپ شاور لیتے ہو نا تو شاور کے دوران یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر لگایا تھا کہ پانی جو ہے نا کان, یہ جو کان ہوتا ہے نا یہ سوراخ کان ہے, آواز اس کے اندر سارا اسپیکر ساؤنڈ سسٹم ہے نا. تو میں نے کہا یہ اوپر شٹر جو ہے نا میں تمہارا یہ اتارنے لگوں, تو وہ بڑا لطیفہ بن گیا. اور وہ بعد میں پھر خیر کیا کہنا تھا اس کو, میں نے وہ شرمندہ ہی کرنا تھا اس کو, تو اتنے بوائز کے سامنے وہ اس کو اس طرح کر دینا. اچھا ناظرین یہ تو سچویشن تھی نا کچھ اور طرح کی, اس نے نہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی, بس وہ تھوڑا مجھے غصہ کہہ لیں گے, میں چھچورا پن ہوتا ہے بندے کے اندر, ایویں بندہ 4 5 8 10 بندوقیں والے پاس رکھیں گے, آپ کی طبیعت ویسے ہی خراب ہونی شروع ہو جائے گی. اچھا ناظرین یہ بات سنانی ضروری تھی. اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اخبارات کے اندر جو ہے نا کوئی بھی اخبار جو ہے نا اس کے اندر ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو پورے اخبار کو رن کرتے ہیں. اس میں نیوز روم ہوتا ہے, اس میں پیج میکنگ سیکشن ہوتا ہے, پروف ریڈروں کی ٹیم ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے نا انڈور کافی سارے, اور ایڈمن ہوتا ہے, ٹیلی فون ریسیو کرنے والا عملہ ہوتا ہے, جو بیٹ کو جو مختلف بیٹس کو جو ٹیلی فون پہ جو کور کر رہے ہوتے ہیں, کچھ سٹاف یعنی کہ انڈور بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ آؤٹ ڈور میں آ جائیں, سیکریٹریٹ کی بیٹ, عدلیہ کی بیٹ, ریلوے کی, اس کے بعد آپ آ جائیں پی اے کی, اس کے علاوہ 8 رابرٹ کلب, سیکریٹریٹ اور پولیس کی, اس طرح سے نا, اور ایک کرائم کی بیٹ ہوتی ہے, یعنی یہ صنعت و تجارت ہوتا ہے, اس کے اندر وہ جو ہے نا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جی وہ ثقافت کا ہوتا ہے. اس طرح نا مختلف بیٹیں ہوتی ہیں جن میں رپورٹرز باہر سے جا کے نا خبریں کلیکٹ کر کے لاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کرائم رپورٹر جو ہے نا یہ شوٹر سے کم نہیں ہوتا. کیوں کہہ رہا ہوں میں, مجھے اب یہ بتائیں نا میں کیوں کہتا ہوں آپ کو, اس کی مجھے وجہ بتائیں, کہ پاگل تو نہیں ہوں, یا میں اپنی برادری کل میں ان کو پوری وہ جو ہے ان کے میں اتنا سجا رہا تھا, اتنا میں ان کو ان کے ساتھ دکھ میں شریک تھا, اور آج میں گرگٹ کی طرح رنگ بدل گیا ہوں. یار رنگ نہیں بدل گیا ہوں, کل پہلا دن تھا نا, پروگرام کا آغاز تھا, میں نے آپ کو ساری باتیں بتائیں کہ میں جو کیس کی جو موجودہ پوزیشن ہوگی ساری آپ کو بتاؤں گا, اور قتل کے پیچھے بیک فٹ پہ کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے اسے مارنا جو ہے نا انہوں نے لازم سمجھا, اور زخمی کیوں نہیں چھوڑا. میں نے کان پہ کینچی رکھی اور چھوڑ دیا, تو انہوں نے اسے کیوں نہیں چھوڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کرائم رپورٹر کسی شوٹر سے کم نہیں ہوتا, خاص کر کے پاکستان یا لاہور میں کہہ لیں. آپ ناظرین چلتے ہیں اس کردار کی طرف جس پہ میں دوسری قسط بنائی ہے. ناظرین اس کردار کا نام ہے حسنین شاہ, جس کے اوپر میں یہ سٹوری کر رہا ہوں. حسنین شاہ جو تھے نا یہ 7 بھائی تھے,
اس کے ایک بھائی کا نام اکبر، دوسرے کا نام جعفر، تیسرے کا نام عزادار اور چوتھے کا نام جو تھا وہ غالباً عباس تھا. اور 2 بھائی تھے وہ، چونکہ بیچارے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہاں سے آپ دیکھیں دنیا کے جو ہے نا دنیا کی آنکھیں کس طرح بدل جاتی ہیں. ان 2 بھائیوں کا نام ہی مجھے نہیں پتہ لگے، کیونکہ مجھے سننے میں آیا کہ بیچارے محنت مزدوری کر کے اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں. اس کے 2 بھائی جو ہے نا پولیس کے اندر کانسٹیبل ہیں، ایک ریلوے کا کانسٹیبل اور دوسرا تھانے میں، وہ پولیس کا ڈرائیور ہے غالباً کہیں پہ. اور ایک ان کا بھائی جو ہے نا اسپیشل برانچ میں کانسٹیبل ہے. اور 7واں یہ جو تھا نا حسنین شاہ تھا. ناظرین یہ میاں والی کا ایک بڑا ایک کمزور سا گاؤں ہے وہاں پہ. تو اس گاؤں کی یہ جو ہے نا ان کی پیچھے سے جو ہے رہائش تھی. اس کا والد کا نام انور تھا، اسے عرف ٹیپو ٹرین کہتے تھے. اس کا والد جو تھا نا ٹرین بہت تیز چلاتا تھا، اور سنا ہے کہ 2-2 3-3 پھیرے یہ لگا لیتا تھا پاکستان سے انڈیا کے، اور وہ جو ہے نا تھکتا نہیں تھا. یعنی اس کا نام ٹیپو ٹرین پڑ چکا ہوا تھا. یہ جو تھا نا ریلوے پاکستان کا ایک اسکول تھا گورنمنٹ کا، یہ گڑی شو کے پاس کہیں پہ ہے نا، تو وہاں پہ یہ پڑھتا تھا. یہ جو لڑکا حسنین شاہ تھا جس کا قتل ہوا ہے، اس کا والد جو تھا نا وہ سننے میں آیا کہ وہ انڈیا کے پھیرے لگاتا تھا. اور کچھ لوگوں نے، زیادہ نے نہیں، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اسمگلنگ وغیرہ، یعنی کہ وہ کوئی یہاں سے کوئی ہیروئن وغیرہ یا کسی بندے کو یا کسی پیسنجر کو ایسے کو بٹھا لیتا تھا، اسے انڈیا لے جاتا تھا. اس وقت اتنا شعور ہی نہیں تھا لوگوں کو. یہ 80s کی دہائی تھی، پاؤڈر کا پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو. لوگ یہ بابا سردارہ جو سائیوال والے ہیں، ان کی کہانی اگر آپ دیکھیں نا تو ناظرین وہ ٹریکٹر کے اوپر رکھ کے ہیروئن چبرجی خان با بارڈر پہ لاتے تھے 80s کی دہائی میں، اور بوریوں کے اندر پڑی ہوتی تھی. پولیس پاس سے گزر رہی، کسی کو پتہ نہیں ہوتا. یہ وہ دور تھا. خیر اس کے والد کے پاس پیسے آ گئے، انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ اپنی کوئی رہائش رکھ لی، یعنی کوئی گھر وغیرہ کو خرید لیا، اور بڑی اچھی زندگی ان کو اس ٹائم پہ ہو گئی تھی. ناظرین یہ جو حسنین شاہ رپورٹر تھا نا، اس کا ایک بھائی ہے عباس. اس کا جو ہے نا کسی بندے کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، اس کو وہ قتل کر دیتا ہے. اور بعد میں جب صلح ہوتی ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ عباس کی شادی ہو جاتی ہے. اس کے بعد انہوں نے بلیئرڈ کلب ایک بناتے ہیں، یا ان کے محلے میں کوئی بلیئرڈ کلب تھا، وہاں پر جو ہے نا کسی دھوبی کا بیٹا آتا ہے، ان کے ساتھ ان کی منہ ماری ہوتی ہے. اور جب وہ لڑائی کے دوران وہ مر جاتا ہے تو اس کی FIR جو ہے نا حسنین شاہ کے اوپر اس کے والد ٹیپو پہ ہو جاتی ہے. اس کیس میں یہ دونوں باپ اور بیٹا جو ہے نا کیمپ جیل کے اندر آتے ہیں. اس وقت ناصر اور وڈائچ جو تھے یہ کیمپ جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھے، اور یہ 2000 کا دور تھا. کچھ دیر 8-9 مہینے کے بعد ان کی صلح ہو جاتی ہے، رادی نامہ ہو جاتا ہے، اور یہ باہر آ جاتے ہیں. اب ناظرین آپ دیکھیں بھٹو نے ایک بات کہی تھی، کوے سے زیادہ تیز ہونے کے لیے جو ہے نا جیل جانا ضروری ہے. اور جب تک کوئی سیاستدان جیل نہ کاٹے وہ سیاستدان بن ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک بندوں کا شہر ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا قبلہ درست کرتے ہیں. وہاں پہ چلتا ہی سچ ہے، جھوٹ کیسے بولو گے بھائی؟ وہ جیل ہے. وہاں پہ اگر آپ نے کہا نا میرے باپ کی لومیں چلتی ہیں تو اگلے دن آپ کو دکھانی پڑیں گی. اگر آپ نے کہا نا میرے باپ سونے کا تاجر ہے تو اللہ کے حکم سے باپ بلا کے دیکھیں گے فزیکلی طور پہ کہ باپ ہے بھی کہ 2 نمبری کام چلایا ہوا ہے. جیل کے اندر جھوٹ نہیں چلتا. اسی لیے تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں توبہ کر جا کرے، جیل نہ جائیے گا. وہ انسان کا جو لنگ پردہ ہوتا ہے نا، جو بندے نے اپنا بھرم بنایا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے وہ غبارہ پھٹ جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو مخالف بھول جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ یا خدایا کسی طریقے سے میری عید سے ایک دن پہلے ملاقات آ جائے اور مجھے روٹی پانی جو ہے نا مجھے یہ چیزیں مجھے مل جائیں، ورنہ میری بڑی بےزتی ہوگی کہ مجھے گھر سے ملنے کوئی نہیں آیا. یہ لمحہ جو ہوتا ہے نا یہ موت سے ابتر ہوتا ہے. میری بات یاد رکھیے گا آپ. ہاں جو لوگ جن کا آگے پیچھے آئی کوئی نہیں، ان کو وہ جنہوں نے کرنا ہی کرائم ہے، ان کو ان چیزوں سے کیا لگے. عزت دار بندے کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے. خیر یہ جیل کاٹ کے آ جاتا ہے. اس کے بعد یہ آتا ہے نا ناظرین چڑیا گھر کے اندر. آپ دیکھیں کہ چڑیا گھر کے اندر نئی پھلوں کی دکان ہے، اور اس کا جو مالک ہے اس کا نام ابھی میرے ذہن میں آ جائے، میرا دوست ہے. اور یہ باتیں میں جس طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں جھوٹ ہو سکتی ہیں. مجھے آپ بتائیں نا ناظرین کہ میں جس طرح بول رہا ہوں آپ بولیں نا اس طرح. ایک ویڈیو پیغام وائرل کریں میرے خلاف ہی کریں تو بولیں اس طرح جس طرح میں بولتا ہوں. سچ بولتا ہے، میں نہیں بولتا، میں تو بول ہی نہیں رہا ہوں. جو سچ ہے وہ خود آٹومیٹکلی باہر آ رہا ہے حلق سے نا. یہ وہاں پہ جاب کرتا تھا، اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے اندر سب سے مقدس پیشہ جو کسی بھی ریاست کا چوتھا سب سے طاقتور ستون ہے وہ کیا ہے؟ صحافت. جس طرح عدلیہ ہے اسی طرح جو ہے نا اور 3-4 جو ہے نا ستون ہے. اب میں اتنا تو پڑھا لکھا ہوتا تو میں آج کی جج لگ کے بیٹھا تھا. یہ بھی ایک ستون ہے. یہ جنون بات آپ کو بتا رہا ہوں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا کسی بھی جرم کو یا کسی بھی ایسی چیز کو، کوئی سڑک ٹوٹی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو اجاگر کرنا اور اس کو جو ہے نا اداروں کے نوٹس میں لانا، یہ ہوتی ہے صحافت. اور ہمارے پاکستان کے اندر بلکہ شاید میرا حال دنیا میں ہی ایسے ہے، یہ واحد کاروبار ہے. اگر آپ کا بچہ نہیں پڑھ رہا اس کو صحافی بنا دیں. صحافی بنا دیں. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بھائی اس کو آپ سیاسیات کی نہ دیں بیٹ، اس کو سیکریٹریٹ میں نہ بھیجیں، اس کو کرائم کی بیٹ دے دیں.
یہ ہے صحافت کا لائسنس. اب آپ 2-4 سال 2-3 سال کسی اخبار میں کام کرتے ہو, بے شک آپ گھروں میں ہی اخبار پھینکتے ہو, اس کے بعد آپ پریس کلب جا کے 5-6 دفعہ چائے پیتے ہو, تو وہاں سے آپ کو ایک کارڈ ایشو ہو جاتا ہے, پریس کلب اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے, لو جی آپ کو لائسنس مل گیا. یہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے, یہ ایک پرائیویٹ جو ہے نا اپنے سے یعنی کہ بنایا ہوا ایک ستون بنایا ہوا ہے, تو بس یہ ہم یہ چوتھا ستون ہے تو وہ بالکل. لیکن یہ جو ہمارے پاکستان میں جو صحافت ہو رہی ہے نا, میں نے کل پروگرام میں آپ کو بتایا ہے کہ لال مسجد کا جو واقعہ ہے نا, اس کا اصل ذمہ دار وہ صحافی ہیں جنہوں نے غلط صحافت کی, حکومت کو اکسایا, اور میں اس حکومت کے اس عہدیدار کو بھی اب نارمل قرار دوں گا نا, وہ بھی تھوڑا جذباتی زیادہ تھا, جنرل پرویز مشرف, جو ان کی باتوں میں آ کر گرمی کھا گیا اور لال مسجد کو آپریشن کر دیا. انہوں نے کس طرح کیا ہے, کل میرا پروگرام کھول کے آپ دیکھیں, میں تو یہ باتیں ساری کروں گا نا, میرے مامے کے پتر لگتے ہیں, کوئی بھی کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں جب اس سیٹ پہ بیٹھ گیا ہوں نا, تو آپ کبھی یہ نوٹ کر کے دیکھ لیجیے گا میرا لب و لہجہ چینج ہو جاتا ہے. میں 12 دفعہ یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اچھی دنیا نہیں دے سکا, لیکن دنیا کو بچے اچھے دینے کی کوشش کروں گا, یہ جدوجہد کر رہا ہوں میں. تو اس لیے تمام حقائق جو ہے نا, ان چیزوں کو میں پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح صحافت نے بھی 10 سال اپنے مدد لوٹ لی ہے نا, اب ہم جیسے پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے نا, آپ نکلیں میرے ساتھ, اپنے بچوں کو آگے لائیں, وہ کریں, اسی طرح ایشوز پہ بات کریں, کرنٹ افیئرس پہ بات کریں, جنرل نالج پہ بات کریں, اداکاروں کی ہسٹریوں پہ بات کریں. اب ہم لوگوں کا دور آ سکتا ہے, کیونکہ لوگ زرد صحافت کے خلاف ہو چکے ہیں. دیکھیں نا, میں آپ کو بتایا 10 سال جو ہے نا ان سب نے لیے ہیں, بدماشوں نے لیے ہیں, پھر اسٹوڈنٹس نے لیے ہیں, وکلاء نے لیے ہیں, صحافیوں نے لیے ہیں. تو یار یہ صحافیوں کے باپ کی ساری اب آگے یہ سارا ٹائم رہنا ہے, ٹینور رہنا ہے. اب یہ ایک نیا ہم لوگوں کو آگے آنا چاہیے نا, ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے یار, ہم شاید ان سے بہتر جو ہے رزلٹ اور نتائج دے سکیں. خیر بات لمبی ہو جائے گی. صحافت کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں, اس لیے یہ لڑکا جو ہے نا دہی پلوں کی ریڑھی سے اٹھتا ہے, چڑیا گھر سے وہ نوکری چھوڑتا ہے اور صحافی بن جاتا ہے. اس نے جو ہے نا کوہر ٹیلی ویژن کے اندر جو ہے نا ایک بیٹ لے لیتا ہے, تو یہ ہلکا پھلکا کام شروع کر دیتا ہے, اس کا نا دال روٹی اور جو ہے نا معاملات چلنے شروع ہو جاتے ہیں. اب میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جو کرائم رپورٹر ہے شوٹر سے کم نہیں. جب یہ مارکیٹ میں آتے ہیں نا, تو ہماری پولیس جو ہے نا, اب اس کی بھی ایک کمزوری ہے. یہ زیادہ تر نا ان پولیس والوں کے نام آپ دیکھ لیں, جو سب انسپیکٹر ہوتے ہیں نا, تو ان کے نام اللہ رکھا, اللہ وسایا, محمد بشیر, غلام قادر, محمد سیال, اس طرح کے نام ہوتے ہیں. ان ناموں کے ذہن میں آتے ہی ہوتا ہے کہ یہ پنڈ کے لوگ ہیں. ان کو جا کے یہ کیمرہ مائک عادت پکڑتے ہیں, 300 کا مائک ملتا ہے, ایک ٹیلی فون کے ساتھ لگا رہے, ہاں جی وہ کیا ہے, ان کو پریشرائز کر کے نا اپنا کام نکلواتے ہیں, چھوٹی چھوٹی دیہڑیاں لگاتے ہیں. جب وہ لگنی شروع ہو جاتی ہیں, چاکے پھٹ جاتے ہیں. چاکے پھٹ جاتے ہیں نا, یہ اپنے آپ کو ٹیٹو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس بندے کو جو ہے نا, میں دیکھیں میری بات سنیں, میرے اس پروگرام کے بعد جو ہے نا میرے اوپر آپ تنقید بھی کریں گے یار, لیکن تنقید کرو گے نا تو کوئی دلیل کے ساتھ آنا ہے. میں نے جو الزامات لگائے ہیں نا, میں جو باتیں کر رہا ہوں نا, ان باتوں کے بعد آپ مجھ سے مانگے پروف. اگر میں آپ کو نہ دے سکوں تو میں اپنی بھویں کٹوا دوں گا, ٹینڈ کروا دوں گا. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں نا, میں اپنی بھویں اس طرح کے ساتھ آپ کو سامنے آن ایئر کاٹ دوں گا, اور میں اپنے بال بھی جو ہے نا یہ ٹینڈ کر لوں گا اس طرح کے ساتھ, خود ہی کروں گا, خود ہی. اگر میں غلط ہوا تو کروں گا میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے, لیکن آپ دیکھیے گا میں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ بات کو اگر آپ کرتے ہیں نا, تنقید والی تو مجھے اچھی لگتی ہے نا, کہ یار آپ میری اصلاح کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں چودھری اٹھن نیری آئی, تو پھر آپ سلیپر کھانے والے کام کرتے ہیں, میں بھی آپ کو بینگن بھیج دیتا ہوں. یار آپ کیوں مجھے لوگوں کے آگے شرمندہ کرتے ہیں؟ بڑا ڈیسنٹ بندہ ہوں, کہ بلا درست کر رہا ہوں, میری آپ رہنمائی کریں, میری باتوں کو سنیں. ان میں سے کام کی چٹپٹی جو چیزیں نا, اگر آپ کھٹا پیتے ہیں کھٹی بات لے لیں, اگر آپ ترش چیز آپ پسند کرتے ہیں, ترش بھی ہے اس میں مکھن ملائی بھی ہے, اس میں ہر چیز جو ہے شیریں بھی ہے, اس میں مرچیں بھی ہیں, نمک بھی ہے, سالٹ, ہر چیز اس میں ورائٹی ملے گی آپ کو. جو آپ کو ریلیونٹ پورشن ہے سائڈ پہ کر لیں. خیر ناظرین, یہ بندہ جو ہے نا بدبودار, پلیت اور ناپاک تھا. اس بندے کو جو ہے نا, اس کا چاکا اتنا کھل چکا ہوا, جیل کاٹ کے یہ آ گیا تھا, بدماشوں کو اس کو نام آ گیا, کرائم کی اس نے بیٹ لے لی. پھر یہ جو ہے نا جب چھوٹی چھوٹی دیہڑیاں لگ جاتی ہیں نا, منہ کو حرام لگ جاتا ہے, سور لگ جاتا ہے, تو یہ بندہ جو ہے نا یہ اپنے آپ کو شوٹر سمجھنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اس کو قلم کی پاور کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مائک اور ایک ٹیلی فون میرے ہاتھ میں ہو, میں جس کی مرضی ٹوپی گھما سکتا ہوں. ناظرین پھر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ اس کو دوستوں نے مجھے یہ بتایا کہ 2 پولیس آفیسروں نے اس کو جو ہے نا, اس کو جو ہے نا, اب میں لفظ ایک سیکنڈ سوچ لوں یار پلیز, یعنی اس کو نا فٹ بال بنایا یوں کہہ لیں. دیکھیں نا کتنی جلدی میں نے ہوا فٹ بال اس کو بنا دیا انہوں نے. فیصل شریف ایک انسپیکٹر ہیں, اور وہ ڈیڈ آنیسٹ جو ہے نا, بڑے بہادر اور بڑے دبنگ پولیس آفیسر ہیں.
کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے ان کا نام لے کے تو میں نے جو ہے یہ پتہ نہیں میں نے ان کے خلاف کو بھائی ان کے خلاف نہیں کہ میں نے یہ ان کی میں پوری کریڈیبلٹی ان کو بتا رہا ہوں. یہ چچڑ تھا یہ جو صحافی تھا نا یہ مر گیا ہے. بے شک ابھی اس کی قبر جو ہے گھوم رہی ہو, مجھے بھائی اس کی قبر کے گھومنے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میرا بھائی اس کی قبر کے گھومنے کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. میں نے مرنا ہے. اگر میں کوئی دنیا میں 2 نمبری کر کے مروں نا تو اللہ کرے میری قبر کو وائبریشن لگی رہے. یار میں نے قبلہ درست کر لیا ہے اور میں دیکھیں نیک نیتی سے یہ کام کر رہا ہوں. میں نے کل صحافیوں کی سائڈ لی ہے, لینی نہیں تھی میں نے, پتہ مجھے کل ہی ساری باتوں میں میسنا نہیں میں کہ میں نے بات جو ہے رکھ لی تھی اور میں نے کہا تھا آج ان کو سٹارٹ کرتا ہوں بڑا انا للہ و انا الیہ راجعون سے, کل اس کی دھجیاں اڑا دوں گا. میں نے کل ہی یہ سارا کچھ کر دینا تھا نا تاکہ میرا نوجوان اور میرا پڑھا لکھا نوجوان اور صحافت سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے دل کے اندر خوف خدا بیٹھ جائے. بدماشوں کا خوف نہیں, شوٹروں کا خوف نہیں, ان کے اندر جو ہے نا ایک انسان کی جو بددعا ہے نا یا ایک ظلم کا قہر جو ہے نا ان کے دل کے اندر ایک سہم بن جائے کہ یار اگر برا کام کریں گے تو ہمارے ساتھ برا ہو جائے گا. یہ باتیں جو ہے نا عملی طور پہ ان کو سمجھنے والی بات ہے. کبھی بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا پنگا نہ لیں کہ اگر آپ کو ماری دے. اب آپ یہ دیکھیں نا یہ قلم کے ساتھ کیا کر سکتا تھا, قلم کا تو دور ہی ختم ہو گیا. بس صحافی قلم کی وجہ سے ہوتا ہے نا. اب مائک والا صحافی ہے, گاڑی کے اوپر آپ مائک رکھ دو, لاہور سے لے کر کشمیر تک آپ کی تلاشی کوئی نہیں لے گا. لوگوں نے اس کو جو ہے نا جس طرح مولویوں نے ایک ٹائم پہ غلط داڑیاں رکھ لی کچھ, یعنی مولانا صاحبان نے, تو داڑھی کو جو ہے نا خدا نہ خواستہ اتنی مقدس ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو بھی لوگوں نے سوالیہ نشان ایک ٹائم پہ بنوا دیا. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب میجورٹی اس طرح کی حرکت کرے گی نا تو ان لوگوں کی وجہ کمیونٹی وہ بدنام ہو جائے گی. صحافت کا جو ہے نا مقدس پیشہ ہے لیکن اس کو جو ہے نا بھاگ دوڑ جو ہے نا چوروں ڈاکوں جاہلوں کے ہاتھ دے دیا انہوں نے. آپ یہ دیکھیں کس طرح کے بیانات دیتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹی وی پہ آتے ہیں اور آگے وہ جی فلاں بے غیرت ہیں, ہمارے ادارے ایسے ہیں, ہمارے ادارے ایسے ہیں. یار یہ ہم لوگ نا, میں نے حامد میر کے پروگرام میں کہا تھا کہ میں اپنی افواج پاکستان اور اپنی ISI کے دفاع کروں گا نا, میں ان کے دفاع کے لیے یہ میں نے چینل بنایا ہوا ہے. نیچے اتنے جاہل لوگ ہیں مجھے کیا لکھ رہے ہیں کہ جی چودھری صاحب آپ اور فوج کا دفاع کریں گے. اور یار الو کے پٹھو, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے بات یہی کی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری فوج آپ کے منہ لگ سکتی ہے. مجھے یہ بتاؤ ہم کتنی شرم والی بات ہے ہماری فوج آپ کی گھٹیا نوس اور بغیرتوں والی باتوں کا جواب ہماری افواج پاکستان ہماری DGI SPR دے جواب کیسے دیں گے؟ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بارڈروں پہ وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے وہ اپنی جو ہے نا اولادوں کی ان کو کوئی پرواہ نہیں, چھٹیاں عید کسی عید شبرات کو ان کو کچھ نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسے وہ آپ لوگوں کے منہ لگ سکتے ہیں. میں اس حوالے سے نا میں ان کا مار خور ہوں. جو بندہ میرے اداروں کی طرف, یا ٹھیک ہے اداروں کی طرف آپ دیکھو بھائی, پولیس کی طرف دیکھو نا, پولیس میں زیادہ تر کالی بھیڑیں ہیں, افواج پاکستان میں کوئی بھی نہیں. اگر ہے تو بولو نا, آواز نکالو, گونگے ہو بولے ہو. جب وہ آپ کو اگر آپ کہتے ہو کہ وہ غلط ہیں تو جب وہ آپ کو اوپر سے رولا پھیر دیں گے پھر بولو گے. آپ بولنا سیکھو. یہ دور جو ہے نا یہ ہم لوگوں کا آنے لگا ہے, صحافت سے بھی جو ہے نا یہ بریک ڈاؤن ان کا ہونے لگا ہے. یہ بالکل انہوں نے چیپ حرکتیں کر کے نا, تو ولی بابر تھا دیکھیں وہ بھی دیکھیں نا بات, وہ بھی کرائم رپورٹر تھا, جیو ٹیلی ویژن میں کام کرتا, 9 سال بس کے بندے پکڑے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب آتے ہیں اس کے قتل کی جو محرکات ہیں ان کی طرف آتا ہوں. ناظرین آپ یہ دیکھیں اس بندے کے بارے میں نے سنا ہے کہ یہ بندہ اتنا بدید تھا, اس نے ایک پولیس افسر کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ باتیں کر رہا ہے. اور ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات میں میرے سے اگر کوئی پوچھتا ہے یا فلاں بدماش کس طرح کا ہے تو میں لاہوریا ہونا تو ان کے منہ سے گالی نکل جاتی ہے, تو میں اس کے بارے میں کہہ دوں گا یار وہ بڑا, یعنی کہ ان شارٹس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں, سمندر کو قزے کے اندر بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں یار فلاں بندہ وہ یہ یعنی گالی نکال دیتا ہوں کہ ان شارٹ یہ بتا سمجھے کہ یار بندہ بڑا پاورفل ہے. اس طرح کے ماحول میں کوئی بات ہوتی ہے تو یہ جو رپورٹر تھا نا اس نے فرینڈلی ماحول میں, یعنی کہ آپ اندازہ ہوگا کتنی بغیرتوں والی یہ حرکت ہے. بھئی اگر تیرے پیچھا باہر اٹھاتا ہے تو اس کو کہہ کے ریکارڈنگ کر. اس نے کہیں کسی کا اس کا نام نکلوایا, بڑا بلیک میلر ٹائپ تھا یہ بندہ. اس نے ناظرین جو ہے نا اس افسر سے جو ہے نا اس بڑے پولیس افسر کے بارے میں کوئی غلط لفظ جو ہے نا منہ سے نکل گیا. اسے تعریف میجورٹی میں دوستوں میں بیٹھ کے وہ تعریف ہوتی ہے, لیکن بعد میں اگر وہ ریکارڈ کر کے کسی کو سنائے تو وہی تعریف جو ہے نا گالی بن جاتی ہے. اس سچویشن میں جا کے افسر کو یہ ریکارڈنگ سنائی اور اتنے منجھے ہوئے افسر کو نا یقین کریں کہ وہ بڑا بہت نائس پولیس آفیسر ہے, رئیس خان ان کا نام ہے. اور میں بلکہ ان کے اوپر پروگرام کرنے لگا تھا, وہ ٹائم ہی نہیں دیتے, یعنی آپ اندازہ لگا مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہے. اگر وہ بندہ 2 نمبر پولیس آفیسر ہو, اگر وہ اس طرح کا ہوتا کہ میری شہرت کا میں بھوکا, میرے چینل کو دنیا دیکھ رہی ہے,
لیکن انہوں نے کہا یار شاہد بھائی میں نے کرنا ہے یار, میری لائن ہی نہیں ہے یہ. اور اثر و رسوخ کے لحاظ سے وہ پاورفل مین ہے یار. اور عمر ورک صاحب کی وہ ٹیم اور بڑے بڑے منجے ہوئے افسروں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. یہ بندہ ان کو ڈڈو سمجھ گیا نا کہ جیسے وہ تالاب کے ڈڈو میں ان کو پکڑوں گا یہ ہلیں گے نہیں. اس بندے نے پھر اس کی صحیح تین پٹاس کی تھی نا بعد میں نا. خیر ناظرین, اس کی پریس کانفرنس میں بدمزگی کی, یہ قتل ہونے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے. اور وہاں پہ سننے میں آیا کہ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں اس افسر کو جو ہے نا کون سا ایسا ڈی آئی جی ہے یہاں پہ جس کو سوشل میڈیا یا جو الیکٹرانک میڈیا یہاں پہ کوریج دے. اس نے مائک وہاں پہ بند کر دیے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو موت کی آگوش کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے ناظرین. پھر میں اپنے بھائی کا میں نے پروگرام کیا زاہد کا, آپ اس میں دیکھیں. میں نے کہا میرا بھائی ڈاکو تھا یار, وہ بڑا نہیں تھا, چھوٹی ڈکیتی چوری ککھ کی بھی اور لکھ کی بھی. وہ ویڈیو سینٹر کی فلمیں لے آنی, میوزک سینٹر اس نے مجھے بنا کے دیا ہے تو لوگوں کی ڈکیتیں کر کے لا کے مجھے فلمیں پکڑائی جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے باپ کو نہیں پتا تھا, لیکن میں قرآن کی قسم کھا کہتا ہوں کہ وہ بعد میں مجھے میرے بھائی کی زندگی میں نہیں پتا تھا. اگر پتا ہوتا تو میں فلموں کو اسٹیکر اتارتا, ویڈیو لینڈ کو پیٹرول سے ان کو مٹا دیتا. مجھے تو پتہ نہیں تھا ڈکیتیوں کی فلمیں. میں نے ان کے اوپر واک ان میوزک کے اسٹیکر لگا دیا. جب یاور عباس نے ریڈ کیا تو وہاں پہ وہ جو ہے ویڈیوز جو نکلے تو ان کے ویڈیو لینڈ کا لکھا ہوا تھا. تو میں نے اپنے بھائی کو نہیں بچایا تھا. یہ مامے کعبہ کا بیٹا ہے. مجھے اب یہ بتاؤ نا, یہ میرا مامے کا بیٹا ہے, میں کیوں اس کو میں ڈیفینڈ, میں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوا. خدا واحد کی قسم میں نے نہیں اس کو دیکھا ہوا. سنا یہ ہے کہ دنیا کا یہ آخری گھٹیا ترین رپورٹر تھا. ناظرین آپ یہ دیکھیں نا کہ میں اگر اس کو کہہ دیتا ہوں, میں نے کل پروگرام کیا یار, وہ پہلا دن تھا اس کا, ابھی تو اس کی وہ جو مشک بھی لگا کے جو قبر میں لاحت میں مردے کو اتارتے ہیں تو وہ بھی اس کی خوشبو بھی ختم نہیں ہوئی ہوگی. تو میں اس کی دھجیاں اڑا دوں. دھجیاں میں نے کل ہی اڑا دینی تھی تاکہ آپ لوگ, آپ کے ذہن میں یہ خوف بیٹھ جائے کہ شاہد چودھری جو ہے نا برے کو برا اور اچھے کو اچھا کہے گا, تاکہ آپ اپنے قبلے درست کرو. میں نے نہیں کیا. اور بھائی مجھے بتاؤ, میں نے نہیں کیا, میں نے خود اپنا قبلہ درست کیا ہے. کسی کا بھی 100 نہیں پورا ہوتا, یہ قیامت تک مرنے تک نہیں ہونا, کسی کا بھی نہیں 100 پورا ہونا. میں نے 67 68 69 جتنے میرے ہوئے میں نے اس پہ صبر شکر کر لیا. ناظرین اس کے بارے میں اس کے بڑے کلوز دوست جو ہے نا, جو ابھی بھی وہ بھی کرائم کی بیٹیں زیادہ کر رہے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ یار شاید بھائی ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے, لیکن یہ اتنا کمینہ تھا اور اتنا گھٹیا تھا نا کہ اس بندے نے جو ہے نا کسی کو معاف نہیں کیا. اس کے اوپر الزامات یہ ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں, یہ جو بنے ہوتے ہیں گیسٹ ہاؤس وغیرہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے لڑکیوں وغیرہ کے دھندے ہوتے ہیں, مکرو دھندا کرتے ہیں لوگ, وہاں پہ بھی ایک جاب کرتا رہے. اور وہیں سے اس کے تعلقات جو ہے نا پولیس کے جو کرپٹ افسران تھے ان کے ساتھ بنے, ان کے پاس بیٹھ کے ان کی بیٹھکوں میں بیٹھ کے اس نے ساری پولیس کی بولیاں طوطوں والی سیکھیں. اور یہی چیزیں جب اس کو آ گئی نا, ہنر سیکھ لیا اس نے, تو اس نے سمجھا کہ اب میرا مطلب پتہ نہیں میں شوٹر بن گیا ہوں. اب یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر بدماشی ہی کرنی ہے, یہ جگہ ٹچ لینے والی بات ہوتی ہے نا, پولیس والوں سے پیسے لینے بتا لینا اور بدماشوں سے پیسے لینے یہ قتل ہونے والا کام ہوتا ہے. ایک بندہ بدماش ہے, اس کو لوگوں نے بدماش کہا ہوا ہے, معاشرے کا بد انسان کہہ کے پیچھے کیا ہوا ہے, یا اس کا ذریعہ معاش غلط ہے, تو آپ اس سے بتا لے رہے تو قتل ہی ہونا, اور کیا ہونا ہے. یہ بندہ جو تھا نا ناظرین, یہ پولیس والوں کے ساتھ بھی جو ہے بڑے بڑے منجھے ہوئے پولیس افسر, میرے ایک اور بڑے پیارے بھائی ہیں اور وہ اتنے نائس افسر ہیں نا, میں ان کا نام نہیں لے سکتا نا, کیونکہ وہ مجھے پتا وہ بھی شہرت کے رئیس خان صاحب کی طرح وہ بھی نہیں چاہتے کہ میرا نام آن ایئر آئے یا لوگوں میں پاپولیرٹی حاصل کروں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ وہ پولیس والے ہیں تو میں ان کو ٹی سی کر رہا ہوں, جو ریئلٹی گراؤنڈ سے آپ کو بتا رہا ہوں. اور ناظرین وہ جو پولیس آفیسر تھے نا, ان کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے تھتک دن تھیا کر کے رکھا ہے. یعنی کہ یہ اس طرح کے کام کر جاتا تھا کہ ان پولیس آفیسرز کے اگر میں آپ کو نام بتا دوں نا, جن کو یہ بلیک میل کرتا تھا اور اپنے غیر قانونی کاموں کے لیے استعمال کرتا تھا ایک مہرے کے طور پہ, آپ کی نیند اڑ جائے گی. اتنے بڑے نام تھے پولیس والوں کے, وہ بیچارے اپنی عزت بچاتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہ کہاں سے ہمیں چمڑ گیا ہوا ہے, کیونکہ ان کو کوئی چیک ہی نہیں کر سکتا, ان کی کوئی کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے, باقاعدہ طور پہ کوئی ایسا لائسنس ہی نہیں ہے. حالانکہ وکلا کا جو ہے بار کا لائسنس ہوتا ہے, ان کو پریس کلب بس ایک اپنے خود ساختہ طور میں بنایا ہوا ہے, وہ بے شک اس کی کلر فوٹو کا بھی پاس رکھ لو. پولیس والے ڈر جاتے ہیں بیچارے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پولیس بھی جو ہے نا ہماری پڑھی لکھی نہیں ہوتی نا. لاہور شہر ہے, ماڈرن شہر ہے, جس طرح اسلام آباد ہے, یہاں پہ یار اسلام آباد کے اسٹینڈرڈ کے پولیس والے لگانے چاہیے, جو ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ ناکوں پہ جو ہے نا ان کو ویلکم کر سکیں. ان سے پیسے لینے کا ان کا ایک پڑھا لکھا طریقہ ہونا چاہیے. یہ تو سیدھے لے آپ آ کے روٹی دے پیسے دے دے. تو یہاں پہ کیا یہ پولیس والے ان کو بلیک میل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا سارا ان کا بہتی ہو گئی, یہ فائدے اٹھاتا تھا. اب ناظرین اس کے قتل ہونے کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس کا کوئی دوست تھا, اس کے ساتھ جو ہے نا اس نے مل کے نا کانا کے علاقے کے اندر کوئی پلاٹ جو ہے نا اس نے اس کو لے کے دیا ہے,
اور وہاں پہ ان کا پروگرام تھا کوئی قبرستان بنا کے اس زمین کو سیدھا پتہ نہیں، مجھے تو پراپرٹی کا کام ہوگا نہیں پتا، انہوں نے کوئی 2 نمبری کر کے وہاں پہ کوئی پلازا بنانے کے لیے کنسائنمنٹ اٹھائی ہے، اس نے کوئی ان کے ساتھ مل کے اس انویسٹر کے ساتھ اس بندے کے ساتھ اس نے جو ہے نا وہ پلاٹ اس کو کلیئر کروا کے دیا ہے. تو جب اس کو پتہ لگا یہ اس کو کمرشل کرنے لگا اور مجھے اس سے کچھ نہیں دیا، جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو چکا ہوا تھا، اس نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے کچھ لگاؤ. اس نے اسے جان چھڑائی ہے، اس کے منہ میں خسکاس کا دانہ ڈالا ہے اور اس کو تو وہ جچا ہی نہیں. اس کو پتا تھا کروڑوں کی دہاڑی ہے، تو اس نے جو ہے نا خشکاش کے دانے پہ صبر شکر کرنے کے بجائے نا اپنی ڈیمانڈ بتانی شروع کر دی ہے. تو ناظرین آپ مجھے یہ بتائیں، یہ لاہور شہر ہے، اس کی تشریح پتہ ہے کیا؟ لاہور یعنی اور لا، یہ ایک سمندر ہے، سمندر پاکستان کا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہندوستان میں جس طرح بمبئی ہے نا، پاکستان کے اندر یہ لاہور ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. پشاور کو آپ نہیں کہہ سکتے، وہاں پہ اس طرح کی اسٹیبلش بلڈنگیں ہیں، اس طرح کے روڈ اور اس طرح کا سسٹم اور ہونڈے 1 ویلنگ یہ نہیں ہے وہاں پہ. بمبئی کو آپ کمپیریزن ٹو لاہور کر سکتے ہیں، بے شک اس کا ایریا چھوٹا ہے. تو ناظرین آپ اندازہ لگائیں، جب بندہ بدماشوں سے بتے لے گا، ان سے جگہ ٹیکس مانگے گا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اگر وہ بندہ زیادہ یعنی کہ ان کو تنگ کر رہا ہے یا وہ بڑا بارسو ہے تو پھر وہ اس کو قتل کرنے کی بجائے اس کے خلاف سازش کریں گے. اب اس سازش میں کون کون شامل ہے یہ مجھے ابھی تک نہیں پتا. میں اگلا پھر ایک پروگرام کروں گا. جو باقی کی چیزیں بچی ہیں جو اس پروگرام سے جو نہیں ہو سکی، میں تو کوئی لکھا بھی کچھ نہیں ہوتا، جو دماغ میں آئی ہے. چونکہ سچ ہے نا، جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے، اور سچ کو کس نے یاد رکھنا ہے؟ وہ تو ایک سٹوری ہے. اب شروع کر دیا علی بے سے یہ تک آ جائیں. تو میرے پروگرام اس طرح کے ہوتے ہیں. جو چیزیں بیچ میں مس کر گیا ہوں یا جن چیزوں کا ابھی جو ہے آپ کو بتانا میرے لیے میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. پولیس کی انویسٹیگیشن جاری ہے اور سننے میں آیا کہ پولیس والے جو ہے نا ان کو گرفتاری ڈال دی ہے، اور آج شاید یہ ملزمان جتنے بھی ہیں ان کو شفیق آباد تھانے بھیج دیا گیا ہے، اور کل شاید جو ہے پولیس ان کو جو ہے جوڈیشل کر دے. اور چونکہ یہ بلائنڈ مرڈر تھا، نامعلوم افراد پہ FIR ہوئی ہے، اس کی اگلی پروسیڈنگ میرے اندازے سے یہی ہوتی ہے کہ ان کو شناخت پلیٹ پہ بند کر دیں گے اور ایک پروسیجر ہوگا باہر سے وہ مدعی اور گواہان جو کہ موقع پہ موجود ہی نہیں ہیں. یہ دیکھیں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس میں کچھ صحافی میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں سارے، میں کسی کی دل شکنی والی بات نہیں کروں گا، ہو جاتی ہے بات، لیکن یار ہر جگہ پہ کیمرے نہیں استعمال کر رہے ہیں. وہ ویڈیو ایک بنی ہے وہاں پہ، وہ ایک جرنلسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو گواہ ڈال دیں گے، اس کو جو ہے ہم شاطی ڈال لیں گے، ان کو گاڑی پچھلی میں بٹھا دیں گے. تو یہ اس وقت اس کا مطلب جو ہے وہ وقوع کے وقت وہاں پہ کوئی بندہ شواہد موجود نہیں تھے. یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے. 788 ٹوٹ جائے گی، کیونکہ 788 کے لیے جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سائٹیشنز اور اتھارٹی کوڈ کی بک میجر ایکٹ میں جو ہے نا موجود ہیں کہ یہ کیا حالات و واقعات ہوں گے تو یہ لگے گی، اور کن حالات و واقعات کی آپ نفی کریں گے تو یہ ہدف ہو جائے گی. تو یہ 788 ہمیں نہیں، مذاق نہیں ہے، اس کے اپنے خود سے عمر قید ہے. میں نے پروگرام کیا، آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا 788 ہوتی کیا ہے. تو یہ ناظرین جو حالات و واقعات ابھی تک میرے سامنے تھے، میں آئندہ بھی جو صورتحال ہوگی لمحہ بہ لمحہ آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ سچی اور کھری رپورٹنگ کیا ہوتی ہے. اپنا اور اپنے بچوں کا لازمی خیال رکھا کریں. میں ہمیشہ آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ کو پتہ نہیں اس طرح بولنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ مجھے یہ بتاؤ. مجھے اس چیز کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے لیے دعا کر دیا کریں. اپنا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.